औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव। और आज हम बात करेंगे DGISPR की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आज उन्होंने की है। बेसिकली उन्होंने कल करनी थी, लेकिन कल उन्होंने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसको मुलतवी कर दिया था। वो नागुज़ीर वजूहात क्या थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है और कितना अहम कहा है, कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी और क्यों उन्होंने ये बातें की हैं, और उन बातों का इस वक्त मतलब क्या है, उनके असरात क्या मरतब होंगे, इस पर हम खुलकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। तो जनाब, कल हमें बताया गया था कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है दिन के तकरीबन 3 बजे के करीब, 2 बजे के बाद उन्होंने बुलाया था ISPR में। लेकिन फिर एक पैगाम आ गया कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी कर दी गई है। उसकी वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन हमें उस वजह का कुछ ना कुछ अंदाज़ा था, क्योंकि मौसम नकवी साहब ने एक खिताब करना था कन्वेंशन सेंटर में कारोबारी बिरादरी से, और एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान इकनॉमिक समिट के नाम से, उससे उन्होंने खिताब करना था। और अगर DGISPR कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो शायद उनके खिताब में जो बात की गई है वो दब जाती। और वो बात क्या की गई है, अब तक आप सबको उसका इल्म हो चुका होगा। वो बात ये थी कि पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनने चाहिए। तो ये तो हमें कल ही समझ आ गई थी कि अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या होगा। और फिर आज उन्होंने दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की, और आज भी उसी वक्त उन्होंने हमें बुलाया जो कल वक्त दिया था। आज उसी वक्त पे दोबारा ये शेड्यूल की गई। और जब हम वहाँ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो शुरू तो वो बलूचिस्तान के मामलात पे हुई। हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के बारे में बड़ी अहम बातें की हैं DGISPR ने, वो क्या हैं। लेकिन शुरू उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में की, लेकिन बाद में जब सवाल जवाब हुए तो वो घूम फिर के बाद फिर नए सूबों पर आ गई। और उसमें बड़ी खबर ये है, और आज की ताज़ा तरीन तो खैर भी है, ताज़ा तरीन भी है, लेकिन आज की बड़ी तरीन भी खबर वो ये है कि उन्होंने नए सूबों की हिमायत कर दी है। जनाब, DGISPR यानी कि पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अगर नए सूबों के क़याम की ज़रूरत है या नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत है तो वो बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का फ़ैसला तो खैर लोगों ने करना है और अवाम ने करना है, लेकिन इस पर बातचीत की ज़रूरत मौजूद है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जब 1972 में 7 या 8 करोड़ आबादी थी तो उस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबे थे, और अब पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है और अभी भी हमारे पास वही 4 सूबे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बात की ज़रूरत मौजूद है कि गुड गवर्नेंस के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ या उन पर बात की जाए। और उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल तभी ठीक होंगे जब नए सूबों की सूरत में या नए इंतज़ामी यूनिट्स की सूरत में या किसी और तौर पर गुड गवर्नेंस होगी। और ज़ाहिर है गुड गवर्नेंस का सारे लोग जो है वो यही ख्याल ज़ाहिर कर रहे हैं कि जितने जो है ग्रास रूट पर आप डिलीवर करेंगे, सहूलियात पहुंचाएंगे, इतनी ही आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी। अभी तक के जो सियासी जमातें हैं उनको इस पर सांप सूंघा हुआ है और वो खुलकर इस पर बात नहीं कर रही। लेकिन ये है कि जिस तरीके से आज DGISPR ने इस पर बात की है और जिस तरीके से फ़ौज से करीबी, एस्टेब्लिशमेंट से करीबी लोग इस पर बात कर रहे हैं, जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब हो गए, जिस तरह के जनाब अलीम खान साहब हो गए या मियां अमर महमूद साहब हो गए, उससे अब ये बात क्लियर हो गई है। और आज की DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मज़ीद बात क्लियर हो गई है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इस मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बने। और हम उम्मीद ये करते हैं कि वो यकीनन बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से वाकई ही गवर्नेंस बेहतर होगी और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और उनकी तकसीम होगी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, क्या इसके लिए कोई रेफरेंडम करवाया जाता है या इसके लिए कोई असम्बली में अमेंडमेंट आती है, क्या तरीक़ेकार इख्तियार होता है। लेकिन तरीक़ेकार जो भी हो, अब हमें इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बने और इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जा रहा है। वो आगे अगला मरहला क्या होगा ये अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ इसका तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा और उसके तहत नए इंतज़ामी यूनिट्स की जो है वो तश्कील की जाएगी, जो कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। फिर उन्होंने एक बात की हार्ड स्टेट के बारे में।
جب سے جنرل فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو ہے فوج کی کمان سنبھالی ہے اور سیکیورٹی کے ایشوز اور دیگر معاملات کی نگرانی کرنا شروع کی ہے، تب سے انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے ہارڈ اسٹیٹ کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی گزشتہ کئی پریس کانفرنسز میں ہارڈ اسٹیٹ کا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بدقسمتی سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ پاکستان تب بنے گا جب یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور یہاں پر کوئی ایلیٹ نہیں ہوگا، آئین اور قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے۔ اب کہہ تو انہوں نے دیا ہے، لیکن ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس میں ان کے کئی پیٹی بھائی بھی جو ہیں وہ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ کی طرف کس طرح مارچ کر سکتا ہے، کیا واقعی پاکستان کبھی ہارڈ اسٹیٹ بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا۔ اگر آئین اور قانون کی حکمرانی بن جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہوگی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے آج شیئر کی ہے چیز، جو کہ ظاہر ہے چونکہ وہ فوج کے ترجمان ہیں تو ہم بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فوج کا بیانیہ ہے اور فوج ہی چاہ رہی ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ یا قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ہم تو اس دعا گو ہیں، لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے۔ پھر جناب انہوں نے اس کے ساتھ ہی بات کی رائٹس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے اور اپنے رائٹ کی بات کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق حاصل کرنے سے پہلے ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں جو ہم نے اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے ادا کرنے ہیں، اور ہم اپنے حقوق کے تبھی ہم طلبگار ہو سکتے ہیں یا تبھی ہم ان کو ڈیزرو کر سکتے ہیں جب ہم اپنے فرائض بخوبی انجام کر دیتے رہیں۔ یہ بات میں سبھی کا اتفاق کرتا ہوں، کافی حد تک ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فرض بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کی جو ہے کشمیر کے ریفرنس سے، اس پہ میں آؤں گا کشمیر کے ریفرنس سے، لیکن اس سے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ، جب ایلیٹزم کی بات کی تو کچھ انہوں نے بلوچستان کے سرداروں کی بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی انہی ایلیٹس میں آتے ہیں جو خود کو کوئی ایک اوپر کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کافی مسائل خراب ہیں۔ کیا مسائل خراب ہیں اس پر آگے چل کے بات کریں گے، بلوچستان کے حوالے سے جب بات کریں گے تھے، لیکن فی الحال جو ہے رائٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جو چل رہا ہے سخت احتجاج، انہوں نے کہا جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جو ہے وہ مسلط کرتا ہے، اور انڈیا چونکہ کھلم کھلا جنگ میں پاکستان سے شکست کھا چکا ہے، اس لیے اب وہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں آگ لگا کر کچھ اس طرح کے جو ہے اپنے ایجنڈا پورا کرے۔ ان کا جو انڈیا نے کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ کشمیریوں کا پاکستانیت کا جذبہ نہیں خرید سکے۔ پھر انہوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی، دنیا میں سب سے زیادہ فوج انہوں نے اس ریجن میں رکھی، 10 لاکھ کے قریب فوج رکھی، اور کشمیر کو دنیا کے سب سے زیادہ فوج زیادہ علاقہ بنا دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ اور پھر انہوں نے قانونی طریقے سے اپنا آئین تبدیل کر کے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے، اور اب وہ پاکستانی کشمیر میں حالات خراب کر کے اپنا ایجنڈا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی بدقسمتی سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جس کو JKLF کہا جاتا ہے، کی صورت میں انہیں ایسے عناصر آزاد کشمیر میں مل گئے جو ان کے ایجنڈے پر پورا اترے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل بھی آئین و قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون پر چلیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ایک بات انہوں نے واضح کر دی کہ جس نے بھی جو بھی جرم کیا ہے، کہیں پہ کوئی قتل کیا ہے، کہیں پہ کوئی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا اور اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا، اور جس دن یہ ایکشن کمیٹی جو ہے آئین پر چلنا شروع کر دے گی اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھی مذاکرات والی کہانی ختم ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، سیدھی طرح بندے کو پتر بن کے گھروں کو واپس چلے جائیں، سڑکیں اور جو ہے یہاں شہر خالی کر دیں اور آرام سے بندے کو پتر بن کر رہیں، ورنہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی مذاکرات کی آفر نہیں ہے۔ ان کا یہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن پرامن ہیں، الیکشن ہوتے رہیں گے، جس نے بھی سیاسی عمل کا حصہ بننا ہے وہ الیکشن لڑے اور اسمبلی میں آ جائے۔ تو یہ تو کشمیر کی صورتحال ہے۔ اب بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان میں انہوں نے کہا جی کہ سرداروں نے یرغمال بنائے رکھا ہے اب تک اس صوبے کو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو انڈائریکٹلی سردار سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہاں پر بدامنی ہوتی ہے تو سردار اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اسٹیٹ جا کر ان سے بات کرے اور ان کو
پھر اس سے فوائد حاصل ہوں، اس لیے سردار یہ چاہتے ہیں کہ وہ بدامنی رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وقت گزر گیا ہے، اب سردار جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اب جو اسٹیٹ ہے وہ ڈائریکٹ لوگوں سے بات کر رہی ہے، بلوچستان کے براہ راست لوگوں سے بات کر رہی ہے، گلی محلے میں جا کر اور گھروں میں جا کر لوگوں سے بات کر رہی ہیں، وہاں کھلی کچہریوں کا انعقاد ہو رہا ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا رہی ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہے، اور ان کا کہ ترقی کے دشمن دہشت گرد اور سردار ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ سرداروں کا آپس میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، اور اسٹیٹ کو بلیک میل کر کے ان کو لیویز میں اپنے بندے بھرتی کرواتے تھے، ان کی تنخواہیں خود حاصل کرتے تھے اور سارا بجٹ خود دیتے تھے، لیکن اب اسٹیٹ جو ہے ان کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنے گی، اور اب بلوچستان کو وہاں سے آزاد کروایا جائے گا، وہاں پہ امن قائم کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں بلوچستان پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اس کے قائل ہیں، اور وہ قائل ہو کر یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب یہاں سے آگے کیسے جاتی ہے ہماری ریاست، اور کیسے بلوچستان میں امن قائم کرتی ہے، اور کیسے اس کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ بناتی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا جی کہ افغانستان میں ہمارا آپریشن جاری ہے، اور جو ہی ہمیں کہیں پہ اطلاع ملتی ہے دہشت گردوں کی، ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا، اور اس پر بھی انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جن علاقوں میں دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں وہاں کی مقامی آبادی کو ان کے خلاف لڑنا ہوگا، یا کم از کم فورسز کو اس کی اطلاع دینی ہوگی، فورسز کی مدد کرنی ہوگی ان کے خلاف لڑنے میں، اور اگر وہ مدد نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بیانات کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ شہداء جو ہیں وہ پاک فوج کی بیک بون ہے، یعنی کہ شہداء کے فلسفہ شہادت جو ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ اس کی اساس ہے، فلسفہ شہادت پاک فوج کی، اور اس پر پاک فوج کھڑی ہے اور اسی لیے لڑتی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو شہداء کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، وہ بہت افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فضل الرحمان صاحب ایسا کیوں کریں۔ بہرحال یہ آج کی پریس کانفرنس کا کرکس تھا، اور جو بیسیکلی جو اپنے خیالات جن موضوعات پر شیئر کرنا چاہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کیے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے، وہ اس سے زیادہ سخت باتیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے باوجود نہیں کی اس کی۔ اب میرے خیال میں یا تو ان کی بیک ڈور پہ بات چیت ہو چکی ہے فضل الرحمان صاحب سے، کوئی معافی تلافی ہو گئی ہے، یا پھر فوج جو ہے وہ ان کے خلاف محاذ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ بہرحال فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے سکھر میں، کچھ دنوں میں وہ کریں گے، تو وہاں پر ان کی باڈی لینگویج اور ان کے بیانات سے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ مجھے بظاہر حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پیچھے رہ گیا کشمیر کا مسئلہ، وہ بھی ایسے ہی حل ہوگا کہ ہار ماننی پڑے گی مظاہرین کو، ورنہ یہ تقا کر انہیں مار دیں گے، اور مار دینے سے مطلب مجھے مراد کے ہرا دیں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی دن ایکشن بھی ہو جائے ان کے خلاف، اور کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور نئے صوبوں کا مسئلہ جو ہے وہ آگے آنے والا ہے، اور اس پر اب سیاسی جو ایجنڈا ہے وہ سارا چلے گا، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، صوبوں میں، گلی محلوں میں، بیٹھکوں میں، میڈیا میں، اس پر بات چیت ہوگی، بحث ہوگی، اور یہ کسی طور ہی کروٹ اب اونٹ بیٹھے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اور خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ اس طرح کے تبصرے اور خبریں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔